अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। नाजरीन, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है एक वो मुसलमा है और सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, ख़ित्ते के तमाम ममालिक जानते हैं पाकिस्तान की क्या अहमियत है। जब भी दुनिया में कोई तब्दीलियाँ आती हैं, आलमी ताकतें या जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनका नज़ला पाकिस्तान पर गिरने की तरफ आता है। अगर आप 9/11 के वाक़यात देखें या 1993 में बम्बई के वाक़यात देखें और 2008 के देखें तो पाकिस्तान पर किस किस्म के दबाव आए हम सब जानते हैं। अभी जो हालिया चंद माह के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है उसे बाज़ लोग दूसरी सर्द जंग के आगाज़ का भी उसको कह रहे हैं कि शायद ये दूसरी सर्द जंग का आगाज़ है। इसमें भी पाकिस्तान की जो हैसियत है वो भी सबको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इसके क्या असरात आएंगे वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज भी या जिस तरह 9 दिसंबर से एक जो अमरीकी सदर ने एक समिट बुलाया था डेमोक्रेसी पर, उस पर पाकिस्तान ने जाने से इनकार किया है और उसकी वजूहात भी अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन वाज़े तौर पर जो नज़र आ रहा है उसमें चीन का मामला है, क्योंकि चीन को नहीं बुलाया गया था और जो चीन के मुखालिफ ममालिक थे या चीन का जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अगेंस्ट उस पर कुछ काम किया गया था, जिसके बाद ये सूरत हाल आई है। इन्हीं इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार हैं, में भी सफ़ीर रहे हैं, बाकी भी दीगर जो अहम ममालिक हैं दुनिया के उनमें सफारतकार रह चुके हैं। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ईसा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खारजा अमूर ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वीलॉग भी करते हैं। इसके साथ अमेरिका से हमारे साथ कामरान बुखारी भी होंगे, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम ईसा नकवी साहब से बात करेंगे। ईसा, इस वक्त जो नज़र आ रहा है जिस तरह दुनिया में इस पर बात हो रही है मुसलसल, अमेरिका और चीन के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, कशीदगी बढ़ रही है और दुनिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक नई सर्द जंग का आगाज़ है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इस वक्त जो आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं उनको कैसे देखते हैं और जो हालिया जो समिट में अमरीकी सदर की तरफ से उस पर जाने से जो पाकिस्तान ने माजरत की है उसकी वजूहात क्या हैं और उसके पीछे क्या अवामिल है? अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग ना पाकिस्तान की अदम शिरकत को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं चीन के साथ। मेरा ख्याल है कि चीन का फैक्टर ज़रूर शामिल है कि चीन जो है उसको लगता है, और बाहर ज़ाहिर लगता क्या है, चीन ने बाकायदा एक बात मैं बताना आपको पता होगा हमारे नाजरीन के लिए कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस ने इस फैसले को वेलकम किया और आयरन ब्रदर का यहाँ पर इस्लामाबाद में सर्व भी कर चुके हैं। आपकी भी मुलाकातें नहीं हैं उनके साथ? जी, उन्होंने बाकायदा, तो अब आप अपनी बात। हाँ बिल्कुल, उनके साथ मुलाकातें नहीं है, लेकिन अच्छा उसमें एक जो फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग उतना डिस्कस नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ये हुकूमत है जिसने डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के फैसले या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, जबकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ड्राइविंग फैक्टर है अमेरिका के दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात का, वो अमेरिका और चीन की लड़ाई है, जिसको सबसे सीरियस कंपेटिटर जो बाइडन ने 4 फरवरी को जब वो स्टेट डिपार्टमेंट गए, अपना पहला उन्होंने वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी, आप यूँ समझते हैं, यूँ समझ लें कि उन्होंने बताया कि मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इस दुनिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे सीरियस कंपेटिटर है और हम पूरी दुनिया में ऐसी अलाइंसेस क्रिएट करेंगे, रिपेयर करेंगे और अमेरिका ग्लोबल स्टेज के ऊपर वापस आएगा जो ट्रंप के दौर में नहीं हुआ था। हम अलाइंसेस बनाएंगे, इत्तेहाद, और काउंटर करेंगे, compete करेंगे चीन के साथ। तो वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है और जाहिर है कि जो भी मुल्क स्ट्रेटेजिकली या अदरवाइज चीन के साथ अलाइंड नज़र आते हैं, जिनकी सोच चीन की सोच के साथ मुताबिकत रखती है, अमेरिका उनको पनिश भी कर रहा है, अमेरिका उनको एलियनेट करने की कोशिश भी कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो इस साल जो डेवलपमेंट्स होती हुई हमें वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नज़र आई हैं पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो IMF वाला, चाहे पाकिस्तान को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर सबके पीछे आप कह रहे हैं अमेरिका है। देखिए, अमेरिका ऑब्वियसली जो अमेरिका का इंटरनेशनल क्लाउड है, जो ममालिक वहाँ पर वोटिंग करते हैं या उस फैसला साजी में शरीक होते हैं, अगर अमेरिका ना हो, मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने रख देता हूं, अगर ये तमाम चीज़ें उसूलों की बुनियाद पे हों तो इंडिया भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आता है, फिर इंडिया भी FATF की ग्रे लिस्ट में आता है। पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक मुल्क जिसको उस सारे प्रोसेस में छूट दी जाती है वो इंडिया। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, वो अमेरिका के साथ बीका, लिमुआ, कमकासा के मुआहदे करता है, वो अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसमें अमेरिका की पॉलिसी को टो करता है। और ये वजह है कि अमेरिका इंडिया को हर मामले में छूट देता है, पाकिस्तान
باوجود اس کے کہ ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 اور 27ویں نقطے پر بھی میجورٹی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے۔ زبردست، آپ نے سارا بتا دیا۔ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے عیسیٰ کی باتیں بھی سنی ہیں، آپ کیونکہ امریکہ میں سفارتکار بھی رہے ہیں، آپ نے 38-40 سال سفارتکاری بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نئی صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور آپ سے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو سابق سفارتکار ہیں ان سے کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے، پنڈی میں بھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے، تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کس سمت جانی چاہیے اور جا رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک محتاط سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے اس سمٹ میں حصہ لینے سے انکار بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ نے ایف اے ٹی ایف کی ذکر کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری تجارت میں، ہمارے اقتصادی جو رشتے ہیں اس میں امریکہ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ حد تک چائنا، لیکن زیادہ امریکہ اور یورپ کی طرف ہیں، اور جی ایس پی پلس جو ہم چاہتے ہیں یورپ سے، اس میں مداخلت ضرور امریکہ کی بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ اپنا جو ہمارا رشتہ ہے، جو اقتصادی تعلقات ہیں اور جو سرمایہ کاری ہم چاہتے ہیں وہ امریکہ سے چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو حقیقت ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ صاحب ہندوستان کے ساتھ ایک خاص رشتہ امریکہ نے بنایا ہے، اور وہ رشتہ اسی بلبوتے پہ کہ ہندوستان ان کا بلوک ہوگا چین کے خلاف۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے انصافی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر ملک میں جہاں پہ ہماری نمائندگی ہے ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ بے انصافی ہے، یہ جو تقاضے ہیں انٹرنیشنل لاء کے، جو تقاضے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، ان سب کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ زمینی حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں ضرور سوری قطع کلامی معاف سر شیخ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ ہم پہ یہ اثر انداز نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ صاحب ہم کسی ایک بلاک میں نہیں ہونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پالیسیز ہوں جو کہ ہمارے دلچسپی کی ہوں، اور جو ہماری اقتصادی ترقی اور ہماری اپنی جو تحفظات ہیں یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اس میں کہنا ایک چیز ہے، کرنا دوسری چیز ہے، لیکن یہ ہماری گول ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ صاحب ہمیں سرمایہ کاری میں ہمیں امریکہ کی ضرورت پڑے گی، یورپ کی جی ایس پی پلس کی ضرورت پڑے گی، اور چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ان کو پورا کر کے، اور ان کے ساتھ جو ہمیں ابھی ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو لوٹانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے شرائط ہیں جس میں انہوں نے میری نظر میں ری انفورس کیا ہے اسی چیز کو جس کا ذکر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کیا کہ صاحب آپ کو ہم 3 بلین دے رہے ہیں ڈپازٹ کے لیے، لیکن یہ شرائط اس نوعیت کے ہیں کہ اگر آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ نہ ہوئی اور اگر اس میں مسئلے ہوئے تو دس کین بی وڈران امیڈیٹلی۔ پھر بریک کے بعد ہم آپ کی طرف ایک بریک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم امریکہ بھی جائیں گے جہاں پر کامران صاحب موجود ہوں گے، اور ان سے امریکی انتظامیہ صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے، خاص کر پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। नाजरीन, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है, एक वो मुसलमा है और सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, ख़ित्ते के तमाम ममालिक जानते हैं पाकिस्तान की क्या अहमियत है। जब भी दुनिया में कोई तब्दीलियाँ आती हैं, आलमी ताकतें या जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनका नज़ला पाकिस्तान पर गिरने की तरफ आता है। अगर आप 9/11 के वाक़यात देखें या 1993 में बम्बई के वाक़यात देखें और 2008 के देखें, तो पाकिस्तान पर किस किस्म के दबाव आए हम सब जानते हैं। अभी जो हालिया चंद माह के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है, उसे बाज़ लोग दूसरी सर्द जंग के आगाज़ का भी उसको कह रहे हैं कि शायद ये दूसरी सर्द जंग का आगाज़ है। इसमें भी पाकिस्तान की जो हैसियत है वो भी सबको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इसके क्या असरात आएंगे वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज भी, या जिस तरह 9 दिसंबर से एक जो अमरीकी सदर ने एक समिट बुलाया था डेमोक्रेसी पर, उस पर पाकिस्तान ने जाने से इनकार किया है और उसकी वजूहात भी अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन वाज़े तौर पर जो नज़र आ रहा है उसमें चीन का मामला है, क्योंकि चीन को नहीं बुलाया गया था और जो चीन के मुखालिफ ममालिक थे या चीन का जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अगेंस्ट उस पर कुछ काम किया गया था, जिसके बाद ये सूरत हाल आई है। इन्हीं इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार हैं, में भी सफ़ीर रहे हैं, बाकी भी दीगर जो अहम ममालिक हैं दुनिया के, उनमें सफारतकार रह चुके हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ईसा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खारजा अमूर ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वीलॉग भी करते हैं। इसके साथ अमेरिका से हमारे साथ कामरान बुखारी भी होंगे, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम ईसा नकवी साहब से बात करेंगे। ईसा, इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जिस तरह दुनिया में इस पर बात हो रही है मुसलसल, अमेरिका और चीन के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, कशीदगी बढ़ रही है और दुनिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक नई सर्द जंग का आगाज़ है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इस वक्त जो आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं उनको कैसे देखते हैं और जो हालिया जो समिट में अमेरिकी सदर की तरफ से उस पर जाने से जो पाकिस्तान ने माजरत की है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके पीछे क्या अवामिल है? अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग ना पाकिस्तान की अदम शिरकत को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं चीन के साथ। मेरा ख्याल है कि चीन का फैक्टर ज़रूर शामिल है कि चीन जो है उसको लगता है, और ज़ाहिर लगता क्या है, चीन ने बाकायदा एक बात मैं बताना आपको पता होगा हमारे नाजरीन के लिए कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस ने इस फैसले को वेलकम किया और आयरन ब्रदर्स का यहाँ पर इस्लामाबाद में सर्व भी कर चुके हैं। आपकी तो मुलाकातें नहीं है उनके साथ? जी, उन्होंने बाकायदा, तो अब आप अपनी बात। हाँ बिल्कुल, उनके साथ मुलाकातें नहीं है, लेकिन अच्छा उसमें एक जो फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग उतना डिस्कस नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ये हुकूमत है जिसने डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के फैसले या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, जबकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ड्राइविंग फैक्टर है अमेरिका के दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात का, वो अमेरिका और चीन की लड़ाई है, जिसको सबसे सीरियस कंपेटिटर जो बाइडन ने 4 फरवरी को जब वो स्टेट डिपार्टमेंट गए, अपना पहला उन्होंने वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी, आप यूँ समझते हैं, यूँ समझ लें कि उन्होंने बताया कि मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इस दुनिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे सीरियस कंपेटिटर है और हम पूरी दुनिया में ऐसी अलाइंसेस क्रिएट करेंगे, रिपेयर करेंगे और अमेरिका ग्लोबल स्टेज के ऊपर वापस आएगा जो ट्रंप के दौर में नहीं हुआ था। हम अलाइंसेस बनाएंगे, इत्तेहाद, और काउंटर करेंगे, compete करेंगे चीन के साथ। तो वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर है कि जो भी मुल्क स्ट्रेटेजिकली या अदरवाइज चीन के साथ अलाइंड नजर आते हैं, जिनकी सोच चीन की सोच के साथ मुताबिकत रखती है, अमेरिका उनको पनिश भी कर रहा है, अमेरिका उनको एलियनेट करने की कोशिश भी कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो इस साल जो डेवलपमेंट्स होती हुई hमें वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नजर आई हैं पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो IMF वाला, चाहे पाकिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर सबके पीछे आप कह रहे हैं अमेरिका है। देखिए, अमेरिका ऑब्वियसली, जो अमेरिका का इंटरनेशनल क्लाउड है, जो ममालिक वहाँ पर वोटिंग करते हैं या उस फैसला साजी में शरीक होते हैं, अगर अमेरिका ना हो, मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने रख देता हूं, अगर ये तमाम चीजें उसूलों की बुनियाद पे हों तो इंडिया भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आता है, फिर इंडिया भी FATF की ग्रे लिस्ट में आता है। पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक मुल्क जिसको उस सारे प्रोसेस में छूट दी जाती है वो इंडिया। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, वो अमेरिका के साथ बीका, लिमुआ, कमकासा के मुआहदे करता है, वो अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उसमें अमेरिका की पॉलिसी को टो करता है। और ये वजह है कि अमेरिका इंडिया को हर मामले में छूट देता है, पाकिस्तान
باوجود اس کے کہ FATF کے 27 میں سے 26 اور 27ویں نقطے پر بھی میجورٹی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے۔ زبردست، آپ نے سارا بتا دیا۔ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے عیسیٰ کی باتیں بھی سنی ہیں، آپ کیونکہ امریکہ میں سفارتکار بھی رہے ہیں، آپ نے 38-40 سال سفارتکاری بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نئی صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور آپ سے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو سابق سفارتکار ہیں ان سے کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے، پنڈی میں بھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے، تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کس سمت جانی چاہیے اور جا رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک محتاط سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے اس سمٹ میں حصہ لینے سے انکار بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ نے FATF کی ذکر کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری تجارت میں، ہمارے اقتصادی جو رشتے ہیں اس میں امریکہ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ حد تک چائنا، لیکن زیادہ امریکہ اور یورپ کی طرف ہیں، اور GSP پلس جو ہم چاہتے ہیں یورپ سے، اس میں مداخلت ضرور امریکہ کی بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ اپنا جو ہمارا رشتہ ہے، جو اقتصادی تعلقات ہیں اور جو سرمایہ کاری ہم چاہتے ہیں وہ امریکہ سے چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو حقیقت ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ صاحب ہندوستان کے ساتھ ایک خاص رشتہ امریکہ نے بنایا ہے، اور وہ رشتہ اسی بلبوتے پہ کہ ہندوستان ان کا بلوک ہوگا چین کے خلاف۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے انصافی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر ملک میں جہاں پہ ہماری نمائندگی ہے ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ بے انصافی ہے، یہ جو تقاضے ہیں انٹرنیشنل لاء کے، جو تقاضے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، ان سب کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ زمینی حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں سر سوری قطع کلامی، معاف سر شیخ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ ہم پہ یہ اثر انداز نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ صاحب ہم کسی ایک بلاک میں نہیں ہونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پالیسیز ہوں جو کہ ہمارے دلچسپی کی ہوں، اور جو ہماری اقتصادی ترقی اور ہماری اپنی جو تحفظات ہیں یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اس میں کہنا ایک چیز ہے، کرنا دوسری چیز ہے، لیکن یہ ہماری گول ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ صاحب ہمیں سرمایہ کاری میں ہمیں امریکہ کی ضرورت پڑے گی، یورپ کی GSP پلس کی ضرورت پڑے گی، اور چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ان کو پورا کر کے، اور ان کے ساتھ جو ہمیں ابھی ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو لوٹانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے شرائط ہیں جس میں انہوں نے میری نظر میں ری انفورس کیا ہے اسی چیز کو جس کا ذکر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کیا کہ صاحب آپ کو ہم 3 بلین دے رہے ہیں ڈپازٹ کے لیے، لیکن یہ شرائط اس نوعیت کے ہیں کہ اگر آپ کے IMF کے ساتھ اگریمنٹ نہ ہوئی اور اگر اس میں مسئلے ہوئے تو دس کین بی withdrawn immediately۔ دیکھیں شیخ صاحب، امریکہ اپنے انٹرسٹ کے بغیر پاکستان کو FATF میں یا IMF میں یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیوں تعاون کرے گا؟ پوری ہسٹری ہے، آپ تو میرے سے بہتر جانتے ہیں
کہ جب بھی امریکہ نے اس قسم کے کام کیے ہیں، اپنے جو ہے شرائط بھی منوائے ہیں، اپنے انٹرسٹ بھی ڈیفینڈ کیے ہیں، تو وداؤٹ ان چیزوں کے وہ کس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے جو ہے نرم شرائط پر پاکستان کو مواقع بھی دے سکتا ہے، وہ کس طرح دے گا؟ جی، یہ چیخ پکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو زمینی حقیقت ہے اس پہ آپ کام کریں. اگر آپ پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پالیسی اس بنا پہ نہیں بنا سکتے. میں نے کہا کہ آپ ہر ملک میں کوشش کریں کہ جو بے انصافی ہو رہی ہے اس کا آپ ذکر کریں، وہاں پہ آپ جو ویو پوائنٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ پالیسی بنائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ آپ ولنریبل ہیں، آپ FATF کے لیے ولنریبل ہیں، آپ اپنی سرمایہ کاری کے سلسلے میں ولنریبل ہیں، اور آپ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی کوہیرنس نظر نہیں آتی. کوئی بندہ کہہ سکے کہ صاحب آگے کے جو اقدامات ہیں اس پہ ہمارا اتفاق ہے اور ہم اس طرف چل رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا. یہ نظر آنا ضروری ہے. آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے ہاں کیپیسٹی ہے، آپ کے ہاں بہت سارے پوٹینشیل ہیں، لیکن اس پوٹینشیل کو پوری طرح سے استعمال کرنے کے لیے یہ سرمایہ کاری کی یہ دنیا جو ہے اب اقتصادی پہلو پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں آپ کے لیے بہت پاسبلٹیز ہیں. آپ اخراج 220 یا 230 ملین لوگ ہیں. آپ کی آپ بڑی مارکیٹ بن سکتے ہیں. آپ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت اچھی جگہ. ٹھیک ہے نجم الدین صاحب، ہم ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے سر. ایک بریک کے بعد ہم آپ کی طرف ایک بریک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم امریکہ بھی جائیں گے جہاں پر کامران صاحب موجود ہوں گے، اور ان سے امریکی انتظامیہ صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے، خاص کر پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ امریکہ سے کامران بخاری صاحب بھی موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، امریکہ میں مختلف اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ. بخاری صاحب ہمارے ساتھ عیسیٰ نقوی بھی موجود ہیں اور نجم الدین شیخ صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ دنوں میں جو کشیدگی بڑھی ہے، جس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نئی سرد جنگ کا جو آغاز ہے یا کشیدگی ہے، اس سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اور امریکہ میں کیا سوچا جا رہا ہے اس صورتحال میں، کہ پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں. ایک وفد بھی امریکہ کا 4 رکنی وفد بھی آج پاکستان پہنچا ہے، جس نے مختلف جو حکام ہیں ان سے پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو اعلیٰ حکام سے ان کے ملاقاتیں کرنی ہیں. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیونکہ آپ وہاں پر موجود بھی ہیں اور مختلف اداروں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو کیا امریکی انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے، امریکہ میں سوچا کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں، پاکستان سے وہ چاہتے کیا ہیں؟ جی شکریہ جناب. تو دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. یہ قدرتی عمل ہے کیونکہ جو ہے وہ ایک پاکستانی ویو ہے، ایک ان سائڈ آؤٹ ویو ہے. لیکن واشنگٹن میں اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے پاکستان کے اندر وہ اس چیز کو پوری طریقے سے جو ہے وہ امبریس نہیں کر پایا ہے کہ جتنی اہمیت پاکستان میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہے اتنی اہمیت امریکہ میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نہیں ہے. تو یہ چیز ایک بڑی بنیادی ہے جو ڈسٹورٹ کرتی ہے، ریفریکٹ کرتی ہے ہماری پرسیپشنز اور مس پرسیپشنز کو. تو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیں امریکہ اس وقت پاکستان سے افغانستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہے، اور بالخصوص کہ بھئی اب امریکہ کا انخلا ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہاں پر کیا سیکیورٹی سیٹ اپ ہوگا، یہاں پہ افغانستان کو مینیج کرنے کے لیے علاقائی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا اس کے اندر کیا رول ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا بارڈر جو ہے لمبا وہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. لیکن جہاں تک امریکہ کے جو مفادات ہیں
افغانستان کے حوالے سے مجموعی طور پہ وہ قطر اس کو جو ہے ٹیک کیئر کرے گا، وہ اعلان ہو چکا ہے، اور وہ بات اب جو ہے بالکل کوئی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے ظاہر ہے کچھ نیڈز ہیں کہ آپ کیسے مینج کریں گے، پاکستان کیسے مینج کرے گا، پھر وہ پاکستان کا جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے وہ علاقائی اور بین الاقوامی جو ایک میکنزم ہے وہ کہاں اس میں فٹ آتا ہے، تو ساروں کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کہ اندر جو حالات ہیں اس سے امریکہ کے اندر بہت تشویش ہے، بڑھتی ہوئی جو ہے جو انتہا پسندی ہے، روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی بدحالی ہے۔ اس چیز کو لے کے امریکی جو ہے ڈیسیجن میکر جو جنوبی ایشیا کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بڑے فکر مند ہیں کہ بھائی یہاں کوئی مزید ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو جائے۔ افغانستان تو آلریڈی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، کہیں پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے۔ تیسری بات چین کے حوالے سے کہ چین کے ساتھ جو ہے پاکستان کہاں ہے، یہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ایک اگین قدرتی عمل ہے۔ چین نے جو ہے امریکہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ فرنٹس کے اوپر، وہاں پہ امریکہ جو ہے اس کو کاؤنٹر جو ہے موو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیچ میں پاکستان جو ہے وہ سینڈوچڈ ہے۔ تو پاکستان کہاں ہے اس کو گیج کرنا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ پھر جو اس سے ایک ملتا ہوا جو کرولری ہے وہ یہ ہے کہ اپنا انڈیا کے ساتھ کیا سچویشن رہے گی پاکستان کی، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکی جو اسٹریٹجی ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ یہ امریکہ کی اس وقت ڈیمانڈ کہہ لیں یا انٹرسٹ کہہ لیں یا خدشات کہہ لیں۔ ٹھیک ہے سر، ہم ہمارے ساتھ ہی رہیے تھا، ہم عیسیٰ سے بھی پوچھتے ہیں۔ عیسیٰ، جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ باخبر ہیں کافی چیزوں سے کہ امریکہ میں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس طرح اس کو اہمیت نہیں دی جاتی جس طرح پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں، تو آپ کیا اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان بیسیکلی فوکس ہے، افغانستان میں جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں وہ یقیناً ہے، لیکن چین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک کنفرنٹریشن کی صورتحال ہے، وہ کشیدگی ہے اور اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ان کے کنسرن ہے امریکہ کے وہ ڈیفرنٹ قسم کے، انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان میں اچھا دیکھیں، میں اس سارے آرگومنٹ میں ایک امریکن اینگل سے دیکھیں، ظاہر ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے سے جو کامران صاحب نے گفتگو کی وہ لارجلی بالکل ٹھیک ہے، بٹ دس از ون تھنگ وچ آئی ڈونٹ ایگری ود، کہ امریکہ دا گلوبل پولیس مین، اس کو مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین سارک ریجن میں انسانی حقوق کی پاسداری ہو، یا اس کو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی پریویل کرے، اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ سمٹ فار ڈیموکریسی میں نریندر مودی، جس کو ان کے انٹلیکچوئلز بچر آف گجرات کہتے تھے، جس کے ویزے پہ پابندی لگا دی تھی 2002 کے بعد، اس کو ڈیموکریسی پہ لیکچر کے لیے کم از کم نہ بلایا جاتا۔ اور جو سوال انتہا پسندی کا ہے، کس کو نہیں پتا آر ایس ایس اور بی جے پی جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، جو سنگھ پریوار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دلی میں جو 2020 فروری کے مہینے میں جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کیا تو اس وقت دلی میں کیا قتل و غارت چل رہی تھی، کتنی مسجدوں کو آگ لگائی گئی، کتنے درباروں کے اوپر سیفرون کلر کا فلیگ لہرایا گیا، 700 کسان مار دیے، اور اس نریندر مودی کو یہ بلا کر ڈیموکریسی آف سمٹ فار ڈیموکریسی میں لیکچر سن لیتے ہیں۔ تو امریکہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، امریکہ کے انٹرسٹ اس ریجن میں جو سرو کرے گا یا جس ریجن میں جو امریکہ کے انٹرسٹ سرو کرے گا اس کی ہر اٹراسٹی سے آنکھیں موند لے گا امریکہ، اور اس کو چھوٹ دے دے گا دوسرے ملک کو، جس طرح پاکستان ہے۔ پاکستان از ناٹ اے پرفیکٹ کنٹری، ہمارے ایک پاسٹ ہے، ایک اس ریجن میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ بیسیکلی امریکہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کیوں نہ کرے۔ یہاں پر ہمارا کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں، افغانستان وہ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے لیے ایک بارگیننگ چپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہہ لیں انٹرنیشنلی، پاکستان کے لیے ایک لیوریج پوائنٹ بھی ہے۔ پوری دنیا اب امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے چلے گئے ہیں، انہوں نے افغانستان کی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، قبول کریں طالبان کو نہ کریں، طالبان اس وقت وہاں پر موجود ہیں، وہ ایک نئی سیاسی حقیقت ہے افغانستان کی، ان کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو پاکستان یا اسلام آباد اس کا راستہ ہے۔ اگر پاکستان اس اپنے لیوریج پوائنٹ کو، اس پوائنٹ کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا اسمارٹسٹ اسٹریٹجی۔
اس وقت پوری دنیا کو افغانستان کی سچویشن سے جو ڈیل کرنا ہے، اسلام آباد بیٹھے، جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ چاہیے، آپ کیونکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھتے رہے نا، اسٹریٹجک تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم لاک ہیڈ مارٹن کو بلینز آف ڈالرز کے ویپن پرچیزز کے ساتھ خوش نہیں کر سکتے. یہ فیکٹ ہے کہ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں آرمز کا دوسرا بڑا امپورٹر ہے. تو آبویسلی چاہے فرانس ہو، چاہے اسرائیل کی کمپنیاں ہو، چاہے امریکہ کی، چاہے روس کی، ان کی رال ٹپکتی ہے انڈیا کو دیکھ کے. یہ بلینز آف ڈالرز، یعنی کہ دلی کی سڑکوں پہ 37 لاکھ بندہ سیوریج پائپوں میں سوئے گا، مندروں کی سیڑھیوں کے اوپر سوئے گا، لیکن اس کی حکومت بلینز آف ڈالرز کی ڈیل کرے گی. اس ہم ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے. آیا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ جانا چاہیے یا امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نجم الدین شیخ صاحب، آپ اتنا عرصہ رہے ہیں سفارتکاری میں، 38-40 سال آپ نے گزارے ہیں، اور پاکستان کے 74 سال کے دوران امریکہ نے جو کچھ پاکستان کو دیا ہے یا جو کچھ رہا ہے وہ ایک طرف ہے، چین کے ساتھ تعلقات ایک طرف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت فیصلہ کیا گیا، جس طرح سمٹ میں پاکستان نہیں گیا، اور بھی کئی موقع آئے ہوں گے یقیناً پاکستان پر دباؤ کے، تو پاکستان کو کیا خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن کیا رکھنی چاہیے؟ فوکس جس طرح اس وقت بھی ہے، چین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے بھی جو بات کی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ہم کرانے کے لیے پاکستان کا اگر کوئی کردار ہوا تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں پھر سے دہراؤں گا، یہ ابھی میں نے جو بات سنی اس میں بہت وزن ہے ان چیزوں میں کہ پاکستان میں امریکہ کی کیا دلچسپی ہے. اور اس دلچسپی میں مجھے جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں استحکام کس نوعیت کا ہوگا. یہ امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو تھنکرز ہیں، اور جو ہندوستان کے حامی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو بڑھایا جائے چین کے خلاف، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو جھگڑا ہے ہندوستان کا، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کو کسی طرح سے کسی قسم کی حل کی ضرورت پڑے گی. یہ اور اگر پاکستان میں استحکام نہ رہا تو افغانستان میں جو امریکہ چاہ رہا ہے، اور امریکہ چاہ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ دنیا بھر کی طرف سے پریشر ہے، دباؤ ہے کہ صاحب آپ افغانستان کو اس صورتحال میں نہیں چھوڑ سکتے جہاں پہ وہاں پہ 96% لوگ جو ہیں وہ فیمن کے بالکل قہر کی سچویشن میں ہوں اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے. تو اس میں وہ آپ کے امداد کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ آپ سے امداد چاہیں گے اور آپ کو امداد دینا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے لیے شاید دوسرے سب ممالک سے زیادہ اہم یہ ہے کہ افغانستان میں کسی قسم کا استحکام ہو اور کسی قسم کی امداد ان کو پہنچے. اس نوعیت کی میرا اپنا خیال یہ تھا، اور میں اس کو دہرانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ چیز ہمیں دنیا کو کہنی چاہیے، امریکہ کو کہنی چاہیے، FATF کو کہنی چاہیے اور اوروں کو کہنی چاہیے کہ صاحب اب ہمارا اس وقت اس نوعیت کا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ٹیم ہے، جو یوناما کی ٹیم ہے، یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ان افغانستان، اس کو جوابداری سونپ دی جائے اپنے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے کہ صاحب آپ اس کو سنبھالیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طالبان سے کہیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ وہی پہلو اختیار کریں جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم سپروائز کریں گے، ہم حکومت نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ حکومت جو کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے یا نہیں. اب اس میں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم افغانستان میں جو طالبان ہیں اور جو اس وقت آبویسلی
ڈومیننٹ ہیں ملٹی لنگول ملٹی ایتھنک افغانستان میں، لیکن وہ ڈومیننٹ ہیں اور انہی کی حکومت ہے، تو ان سے یہ ایکسیپٹ کروایا جائے کہ یہ جواب داری جو ہے یہ آپ افغانستان کے یوناما کے حوالے کر دیں۔ دوسری چیز جس پہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دیکھیے ہمارے لیے اور امریکہ کے لیے اس خطے میں استحکام ضروری ہے، اور اگر ہم ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے بارڈرز کسی حد تک سیل کر لیے ہیں۔ میری آخری خبر یہ تھی کہ 96% ہم نے اپنا بارڈر کو فینس کر لیا ہے، جی فینسنگ کر لی ہے، فینس کر لیا جی، ہاں فینس کر لیا، لیکن دیکھیے ہمارے یہاں راستے اتنے ہیں، 109 راستوں کا تو مجھے پتا ہے جو کہ جن میں سے سب پہ فینس لگائی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جس میں صرف کلپرز کی ضرورت ہے اور آپ آ سکتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اور ہم نے شیخ صاحب ہمارا ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے شیخ صاحب، وقفے کے بعد بات کریں گے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم کامران بخاری صاحب کے پاس جائیں گے اور جانیں گے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے اور امریکہ اور چین کے درمیان میڈیشن کی انہوں نے آفر کی ہے، اس پر امریکہ میں کوئی سوچ سامنے آئی ہے یا یہ صرف یک طرفہ بات ہے؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ کامران صاحب آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کردار ادا کرے۔ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جس سمٹ جو ہو رہی ہے جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اس میں پاکستان کے شرکت نہ کرنے کے بارے میں امریکہ میں کیا سوچا جا رہا ہے، اور یہ جو وزیر اعظم کا بیان ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں وزیر اعظم بہت سارے بیانات دیتے ہیں، تو جو ہے وہ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ کس کو سیریس لیا جائے اور کس کو نہ سیریس لیا جائے۔ کوئی بھی شخص جو بین الاقوامی امور کے اوپر ذرا سی بھی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ سب بیان بازی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک بیان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، ایکچول بیہیویئر کو دیکھیں۔ ایکچول بیہیویئر اور دیگر اور بیانات، ملٹیپل بیانات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پیوٹ ٹو چائنا ہو رہا ہے کہ بھئی ہم چائنا ہمارا جو ہے دیرینہ وہ دوست ہے اور امریکہ جو ہے ان سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ایک جو ہے یہ چیز جو ہے از ناٹ لاسٹ امریکہ کے اندر، یہ چیز سب کو پتا ہے۔ ہم ایک گلوبل دنیا میں رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کوئی بات کریں گے جو ہے پوری دنیا کو پتا چلے گا۔ تو یہ تو ایک بیان بازی ہے کہ بھئی ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں نان سیریس جو بات ہے کہ وہ یہ کلیم کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ ویسا ہی جو ہے ملک ہے جیسے کہ وہ 1970 کی دہائی میں تھا، جبکہ نکسن ایڈمنسٹریشن اور ماؤ کی حکومت کے درمیان چائنا کے اندر بات چیت کرائی گئی تھی، سالسی کرائی گئی تھی، میڈیشن کرائی گئی تھی۔ وہ وقت جاتا رہا، وہ پاکستان بہت مضبوط پاکستان تھا، اس کے حالات اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے۔ پاکستان کے حالات جو بہت زیادہ خراب ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک سیریسنس ہے قیادت کے اندر کہ بھائی وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں۔ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مینج کر لیں گے، ادھر یہ کر لیں گے ادھر وہ کر لیں گے۔ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے خدا را۔ تو یہ کہنا کہ بھائی ہم کوئی کریں گے سالسی وہ کر سکتا ہے، میڈیشن وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی انفلوئنس ہو۔ امریکہ کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے، چائنا میں کے ساتھ بھی جونیئر پارٹنر ہے پاکستان، اور جو پاکستان اور چائنا کے جو اپنا اختلافات ہیں وہ بھی پتہ ہے لوگوں کو، جو ہے ان کا سی پیک کے اوپر معاملہ رکا ہوا ہے۔ کیوں رکا ہوا ہے؟ اسی لیے رکا ہوا ہے کہ وہ اختلافات ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بیان بازی سے جو ہے شاید ووٹ حاصل کیے جا سکیں، لیکن اس سے جو ہے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں مرتب کی جا سکتی۔ اور پھر یہ جو بیان آیا کہ بھئی ہم ڈیموکریسی سمٹ کو نہیں اٹینڈ کریں گے، اس سے پاکستان نے اپنا نقصان کیا ہے کہ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ نے کہا اچھا نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، اور بہت سارے ملک آ رہے ہیں، اور ری انفورس ہوئی ہے
امریکہ کے اندر وہ پرسپشن جو پہلے سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور جو ہے یہ چیز ہم اپنے اقدامات سے وہ پرسپشنز چاہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ پرسپشنز کی نیچر ہی یہی ہے کہ ان کی صداقت یا ان کی جو حقیقت ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. پرسپشن ہونا بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے. سر کامران صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کامران صاحب ٹائم کم ہے، ایک لائٹر نوٹ میں آخری بات ہے وہ بتا دیں، ٹیلی فون کال آنے کا کوئی چانس ہے امریکہ سے لائٹر نوٹ میں؟ سر آ بھی جائے گی جب جو ہے کوئی اپنا لین دین ہوگا. یہ مطلب میں نے جیسے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو شاید جلدی ہے، پاکستان میں جلدی ہے کہ بھائی جلدی سے جلدی کال آئے، ادھر کوئی جلدی نہیں ہے. آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، کب آئے گی یہ کسی کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ کوئی پرسپشنز کا ایشو ہے. ٹھیک ہے کامران بخاری صاحب بہت شکریہ. عیسیٰ آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ بتائیں پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ جو سمٹ میں انکار کر دیا، اس سے تو واضح کامران صاحب نے بھی بتایا کہ نظر آ گیا کہ پاکستان کس بلاک میں جا رہا ہے. آپ کیا، کیونکہ آپ فارا نافر کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخری 2 منٹ ہے، اس میں سمرائز کریں کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے اور پاکستان کی ڈائریکشن ہے کیا؟ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنا، جو پرائم منسٹر نے تو کہا کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان ایک بلاک میں ہے. دیکھیں ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سوال کا جواب جو ہے نا بڑا سمپل ہے. پاکستان کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے، جو پاکستان جس محل وقوع پر موجود ہے اس دنیا کے نقشے پر، چین اس کے پاس بارڈر پہ موجود ہے، ریجنل پاورز ہیں. آپ نے 74 سال ایک 7 سمندر پار ملک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھ کے ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، ایک ڈھکوسلے کے سہارے جو گزارا، اس کا حاصل حصول آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر بنائیں، لکھ لیں امریکہ سے ہمیں کیا ملا، چین سے ہمیں کیا ملا. ملک کے مفاد کو جانچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، مفادات پہ ہوتے ہیں، مفادات پہ ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن شپ آپ کا اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ کو، آپ کی ملک کو، آپ کی ریاست کو، آپ کے عوام کو کس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر اس بیلنس میں اگر پاکستان کا فائدہ چین کے ساتھ ہے تو بالکل پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجیکلی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ عیسیٰ نقوی صاحب، نجم الدین صاحب، کامران بخاری صاحب. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ.